अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बड़ा आदमी और मैं हूं आपकी मेज़बान तैयबा सकलैन। आपको पता है कि हमने ये प्रोग्राम का सिलसिला शुरू किया है ताकि हम ये सीख सकें कि बड़ा आदमी कैसे बना जा सकता है, बड़ा आदमी आखिर कहते किसे हैं और बड़ा आदमी बनने के लिए आखिर करना क्या है। और इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जीते रहो सर, आपने लास्ट प्रोग्राम में हमें बताया, बहुत अच्छे तरीके से डिफ़ाइन किया कि किस तरीके से हमने ख्वाब देखना है, हमने क्लियर इमेज होना चाहिए हमारे ख्वाब का। फिर आपने बताया कि रास्ते में रुकावटें तो आती हैं लेकिन उससे पहले हमने ख्वाब पे चल नहीं पड़ना, हमने प्लानिंग करनी है, पेपर वर्क करना है और अपने बारे में देखना है कि क्या मैं इस ख्वाब के काबिल हूँ या नहीं। फिर हमने उस ख्वाब के रास्ते पर चलना है और फिर उस रास्ते पर चलने के बाद आपने बताया कि मुश्किलात आएंगी, परेशानियाँ आएंगी, घबराना नहीं है, आपने मोटिवेट रहना है और रास्ते पर चलते रहना है। और फोर्थ आपने ये बताया कि हमने ग्रोथ देखनी है, कंफर्ट नहीं देखना, हमने ये देखना कि हम क्या सीख रहे हैं, कंफर्ट लेवल हमने नहीं देखना। और फिफ्थ आपने बहुत अच्छी बात बताई कि दुनिया हमें तब याद रखेगी, बड़े आदमी हम तब बनेंगे जब जो हम कर रहे हैं उसमें हम दूसरों को भी शामिल करेंगे। सिर्फ अपने लिए करेंगे तो शायद हम खुश हो जाएं लेकिन दूसरे हमें याद नहीं रखेंगे। सर, आपने बताया कि घबराना नहीं है, कंफर्ट नहीं देखना और हमने ग्रोथ पे फोकस रखना है। तो एक टाइम आता है कि इंसान परेशान हो जाता है और हिम्मत हार जाता है, उसको लगता है कि बस दिस इज़ द एंड, ये ख्वाब मेरे लिए नहीं है, शायद उसके लिए हो भी। तो ऐसे में वो कैसे मोटिवेट रह सकता है, कैसे उसको मोटिवेशन दी जा सकती है, इस पर हमने आज बात करनी है और इस पर आप रोशनी डालेंगे। ये जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो आपने आखिरी बात की थी ना, ये ही असल में बाकी सारे कामों को बड़ा आदमी बनने वाले काम से मुमताज़ करती है। क्योंकि अगर जो कुछ हमने हासिल किया इसका फ़ायदा सिर्फ हमारे तक ही रहा तो हमें लोग अमीर आदमी कहेंगे, खुशहाल आदमी कहेंगे, लेकिन बड़ा आदमी वो होगा जो अपने अंदर से ये महसूस करेगा कि उसके इस दुनिया में आने की वजह से ये दुनिया पहले से बेहतर हुई है। तो इसलिए ये आखिरी पॉइंट जो है ये बुनियादी तौर पर सबसे की पॉइंट है। अच्छा, अब आपने ये जो पूछा है और ये बहुत ही जेन्युइन सवाल है, मुझे खुशी है कि आपने ये बात पूछी कि ये सारा प्लान तो कागज़ पे तो बड़ा अच्छा लगता है बिल्कुल, और ऐसे लगता है जैसे ये मैथमेटिकल है, हम एक ख्वाब देखेंगे फिर हम चलना शुरू कर देंगे, फिर कोई रुकावट होगी तो हमने उसको खातर खा उसे नज़रअंदाज करेंगे और फिर एक दिन हम मंजिल पे पहुंच जाएंगे, फिर हम बड़े आदमी बन जाएंगे। लेकिन रास्ते के अंदर बहुत से ऐसे मौके आएंगे कि जिसमें आदमी दिल बर्दाश्ता हो जाता है और छोड़ देता है। तो उसके लिए मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने एक टर्म यूज़ की, मोटिवेशन। मोटिवेशन जिस लफ्ज़ से निकली है वो है मोटिव। तो आप कहते हैं आपका यहाँ आने का मोटिव क्या था, आपका ये काम करने का मोटिव क्या है। मोटिव होता है रीजंस, जिस काम की वजह से आप कोई काम कर रहे हों उसे मोटिव कहते हैं। ठीक है ना। और उससे लफ्ज़ निकला है मोटिवेशन। जैसे मोटिवेशन रीजंस होती हैं, मोटिव एक रीज़न होता है या रीजंस होती हैं, मोटिवेशन एक बिहेवियर का नाम है, एक रवैये का नाम है। लेकिन वो रवैया जिसकी बुनियाद पर आदमी एक ख़ास किस्म का काम कर सकता है उसका नाम मोटिवेशन है। ठीक है। एक रवैया जिस रवैये की बुनियाद पर वो एक ख़ास काम करने को तैयार हो। इस सिलसिले में लिटरेचर ये कहता है कि दो चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। अगर वो दो चीज़ें नहीं होंगी तो ये रवैया काम नहीं कर सकेगा। पहली बात यह है कि ये रवैया सस्टेन्ड होना चाहिए, मुस्तकिल होना चाहिए, और नंबर दो एनर्जाइज्ड होना चाहिए। ठीक है। लिहाजा मैं कोशिश करूंगा इसको उर्दू में ट्रांसलेशन इसकी कर सकूं। मोटिवेशन इज डिफाइंड एज अ सस्टेन्ड एनर्जाइज्ड बिहेवियर। अब आप यहाँ आई हैं, मुझे नहीं पता रात आप कितनी देर काम करती रही हैं, अभी आपने यहाँ आके अपनी तैयारी की, अपना होमवर्क किया, मुझे यकीन है कि बहुत सारी किताबें आपने पढ़ी होंगी, फिर बैठे। आखिर ये क्यों किया आपने, इसके पीछे क्या था, आपके कुछ मोटिव्स होंगे ना। उन मोटिव्स की बुनियाद से आपका एक रवैया बना है जो कि मैं जितनी देर से आप मेरे साथ हैं मैं देख रहा हूँ कि आप जा रही हैं, देख रही हैं, आप चाह रही हैं कोई गलती ना हो, मुझे भी बता रही हैं, खुद भी मुझसे आप डिस्कस कर रही हैं। तो ये क्या है, आपके अंदर एक एनर्जी है इसको करने की। अच्छा, फिर ये है कि ये सस्टेन्ड है, बीच में ड्रॉप नहीं हुआ किसी किस्म का, और ये एक रवैया है। इसका नाम
موٹیویشن ہے. ٹھیک ہے. لہٰذا میں آپ کے سوال کو دوبارہ فریز کرتا ہوں کہ ہم ایک ایسا رویہ کیسے اختیار کریں جو انرجائزڈ ہو, یعنی توانائی سے بھرپور ہو, اور نمبر 2 سسٹینڈ ہو, بیچ میں ڈراپ نہ ہو. ٹھیک ہے. اس کا نام موٹیویشن ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے ساتھ ہی نا ایک ٹرم اور آج کل بڑی کامن ہوئی ہے, وہ ہے موٹیویشنل اسپیکر. بالکل. اور ہم کہتے ہیں جی فلاں بندہ موٹیویشنل اسپیکر ہے, اور یہ جی فلاں جگہ ہم نے ایک آدمی کو دعوت دی, وہ موٹیویشنل اسپیکر ہے, وہ تقریر کریں گے, وہ بڑی زبردست بات ہے. لیکن میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک طرح کی ایڈکشن بن چکی ہے. موٹیویشنل اسپیکر بننا یا سننا؟ موٹیویشنل اسپیکر کی وہ تو بیچارے بڑی نیک نیتی کے ساتھ ظاہر اپنا فرض ادا کر رہے ہیں, لیکن موٹیویشنل اسپیچز کو سننا اور سن کے کرنا کچھ نہ, یہ ایک طرح کی ایڈکشن بن چکی ہے. جیسے آپ کہیں کچھ بہت سارے لوگوں کو اپنا وزن کم کرنے کا خیال ہوتا ہے, دیکھو نا, خواتین کو بھی, مردوں کو بھی, سب کو بہت, بھائی مجھے کوئی طریقہ بتاؤ کس طریقے سے. اچھا مجھے بتاؤ کیا طریقہ ہے کھانا کا. اچھا آپ نے وہ ساری باتیں سن لی. اچھا ورزش میں کیسے کروں, میں سوؤں کتنے بجے. پھر آپ نے کیا کچھ نہیں. پھر آپ کو پتہ لگا ایک اور شخص ہے, وہ فلاں یوٹیوب میں اس کا چینل ہے, پھر آپ نے اس کی باتیں سن لی. پھر آپ نے کہا ایک فلاں کتاب ہے, وہ کتاب, اور آخر میں کیا کچھ بھی نہیں. تو جو موٹیویشن کہتے ہیں نا کہ میں موٹیویشن کہاں سے حاصل کروں, آپ یقین کیجئے موٹیویشن حاصل کرنے کا یہ طریقہ کہ میں موٹیویشن والی باتیں سنوں, یہ بہت ہی کمزور طریقہ ہے موٹیویشن کے حاصل کرنے کا. اوکے. اس سے آپ کی کوگنیٹو نیڈ, کوگنیٹو کا مطلب ہے ذہانت والی نیڈ, وہ پوری ہو جاتی ہے. آپ کو لگتا ہے مجھے موٹیویشن, جیسے میں نے کہا کہ بھائی بڑا آدمی کیسے بننا ہے, جیسے ہم یہ پچھلے ڈسکس کر رہے ہیں پچھلے ہفتوں سے, بڑا آدمی کیسے بننا ہے. تو اچھا میں نے بات کی تو مجھے لگا کہ مجھے پتہ لگ گیا بڑا آدمی, آپ کو لگا کہ بڑا آدمی. وہ ہمارے دوست جو کیمرہ مین اور یہ تھے, وہ بھی مجھے بعد میں نا جب ہم تھوڑا پروگرام ختم ہوا پچھلا والا, تو مجھ سے پوچھنے لگے جی وہ فلاں بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, تو وہ مجھے بتائیے کہ وہ موٹیویشن کے بارے میں کیا بات ہے. تو ہماری جو انٹلیکچوئل نیڈ ہے وہ پوری ہو گئی, ہمیں لگا کہ ہمیں پتہ لگ گیا ہے. لہٰذا کل مجھے کسی اسکول میں, کالج میں بلایا جائے گا جہاں مجھے کہا جائے گا کہ بھائی بتائیے ذرا بڑے آدمی کے بارے میں, تو چونکہ آپ کو بھی بلایا جائے گا تو آپ زبردست تقریر کر لیں گی. لیکن اس تقریر کے کرنے سے نہ میں بڑا آدمی بنوں گا, نہ آپ بڑی آدمی بنیں گی, نہ سننے والے بڑے آدمی بنیں گے. جو ریئل موٹیویشن ہے اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے, جو ہمارے اندر ایک تحریک پیدا کرتی ہے کوئی بھی کام کرنے کی, بڑا آدمی تو چھوڑیے کچھ بھی کام کرنے کی. ٹھیک ہے. اچھا اس کے لیے میں آپ کو عرض کروں, موٹیویشن کی ڈیفینیشن تو ہمیں پتہ لگ گئی نا کہ اٹس اے سسٹینڈ انرجائزڈ بیہیویئر, ایک مستقل توانائی سے بھرپور جذب, ایک رویہ ہے, اس کا نام موٹیویشن ہے. صحیح. اچھا اس موٹیویشن کو حاصل کرنے کے لیے لٹریچر یہ کہتا ہے کہ 2 طرح کی موٹیویشنز ہوتی ہیں. اوکے. ایک ہوتی ہے ایکسٹرنل موٹیویشن اور ایک ہوتی ہے انٹرنل موٹیویشن. ٹھیک ہے. اچھا جتنی ایکسٹرنل موٹیویشن ہے وہ بھی بڑی پاورفل ہے. فرض کریں کہ آپ کو, میں آپ کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ میرے سامنے بیٹھی ہیں, اس سے مراد صرف طیبہ ثقلین نہیں ہے, کوئی بھی شخص. جی. اچانک آپ کو یہ پتہ لگے کہ آپ کی تنخواہ کو 3 گنا کر دیا جائے گا, لیکن آپ کے ڈیوٹی آورز ہیں وہ بڑھا دیے جائیں گے, اور پلس آپ نے جتنی آپ کا جونیئر سٹاف ہے ان کی ٹریننگ بھی کرنی ہے. آپ کہیں گے یار میں تو 4 گھنٹے یہ کام کرتی تھی, 6 گھنٹے 8 گھنٹے میں کام, پھر میں نے گھر میں بھی جانا ہے, لیکن اچانک پتہ لگے کہ آپ کی تنخواہ البتہ 4 گنا ہو جائے گی. اب یہ جو آپ کو تحریک, اب آپ کا انرجی بھی آ جائے گی, سسٹینڈ بھی ہو جائے گا, ایک بیہیویئر بن جائے گا, یہ ایکسٹرنل موٹیویشن ہے. اوکے. پھر آپ کو کہا جائے کہ اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو ہمارے اس چینل کے اندر کام کرے گا نا 3 سال, تو ہم اس کو ٹریننگ کے لیے امریکہ بھیجیں گے, اور وہ امریکہ کی جو یونیورسٹی ہے اسٹینفورڈ, وہاں سے ماس کمیونیکیشن کے اندر اینکرنگ کی انٹرنیشنل ٹریننگ لینے جائے گا, بشرطے کہ آپ ہمارے پاس 1 سال کام کریں. اور تو اب آپ, یہ ایکسٹرنل موٹیویشن ہے. اسی طریقے سے پتہ لگا کہ آپ کے ساتھ کی ایک اینکر تھی, تو اسے پاکستان کے اندر ایک پروگرام کی کوریج کرنے کے سلسلے میں تمغہ حسن کارکردگی ملا, تو انہوں نے کہا جو اس طرح سے کرے گا تو اس کو تمغہ حسن کارکردگی ملے گا. تو آپ کہیں گے مجھے کیوں نہیں مل سکتا, اگر فلاں کو مل گیا تو مجھے کیوں نہیں مل سکتا. اب اس طرح کی میں بہت ساری آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں. اس قسم کی موٹیویشن کو ہم ایکسٹرنل موٹیویشن ٹھیک ہے, کہتے یہ ایکسٹرنل میں آتی ہیں. اچھا ایکسٹرنل موٹیویشن کا ایک رول ہے, ڈیفینیٹ رول ہے, لیکن ایکسٹرنل موٹیویشن کے بارے میں ایک پرابلم ہے. اچھا. ایک تو وہ آپ کے اندر سے ارائز نہیں کر رہی,
ضروری نہیں ہے کہ آپ کو اس کام میں مزہ بھی آ رہا ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایک ایسا کام کیا جا رہا ہے جس کے نتیجے میں آپ نے امریکہ میں ٹریننگ کے لیے چلے جانا ہے، لیکن اس کام کرنے کے سلسلے میں آپ کے کھانے پینے کی روٹین ڈسٹرب ہو گئی ہے، آپ کی امی کہتی ہیں کہ تم پہلے شکل دکھاتی تھی اب تم نہیں آتی، چھوٹے بہن بھائی کہتے ہیں باجی پہلے آپ ہمارے ساتھ کھیلتی تھیں اب آپ نہیں کھیلتی، تو آپ کو اس میں مزہ نہیں آ رہا بالکل، اور آپ اس کے اندر آپ کو انجوائمنٹ نہیں ہے، لیکن وہ ایکسٹرنل موٹیو کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ بھئی مجھے اپنی انرجی کو مینٹین کرنا چاہیے اور کرنا چاہیے کیونکہ اس کی وجہ سے میرا آگے فیوچر کیریئر جو ہے اس سے متاثر ہو رہا ہے. تو ایکسٹرنل موٹیویشن ایک حد تک کام کرتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ آپ یاد رکھیے گا جوں ہی تھوڑا سا بھی ایکسٹرنل موٹیویشن کم ہوئی، اچانک آپ کی پوری دڑم سے گر جائے گی وہ پوری کی پوری انرجی اور آپ کا بیہیویئر اور آپ کا رویہ ضائع ہو جائے گا. اس لیے ہمیں یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ ایکسٹرنل موٹیویشن ہمیں مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی، لیکن میرے ذاتی خیال کے اندر بڑا آدمی بننے کے لیے ایکسٹرنل موٹیویشن سے زیادہ، میں اس کی اہمیت سے بالکل انکار نہیں کر رہا، جو بھی لوگ آرگنائزیشنز کے ہیڈ ہیں، جو بھی گھروں کے سربراہ ہیں، جو کسی ادارے کو چلا رہے ہیں، جو کسی ایسے آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہیں جس میں ان کے نیچے لوگ گرو کر رہے ہیں، اسکول ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، ان سب کو کوئی نہ کوئی میکینزم ایکسٹرنل موٹیویشن کا ضرور رکھنا چاہیے، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ بڑا آدمی بننے کے لیے صرف ایکسٹرنل موٹیویشن کافی نہیں ہوتی. اوکے، اب انٹرنل موٹیویشن کیا ہے؟ انٹرنل موٹیویشن کا مطلب یہ ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں کیونکہ یہ میں کام کرنا چاہتا ہوں. اوکے، میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے یہ کام کرنے میں انجوائمنٹ ملتی ہے. میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہی وہ کام ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں. جیسے مجھے ایک انگلش ناول کا ایک بڑا زبردست آیا، اس نے کہا کہ وائی ڈو یو لو می؟ اس نے کہا آئی لو یو بیکاز آئی لو یو. اب میری بات سمجھ رہے ہیں نا کہ پھول کیوں کھلتے ہیں؟ پھول اس لیے کھلتے ہیں کہ پھولوں کو کھلنا ہے، پاس کھیلنا. اس پھولوں کے پاس کوئی اور چوائس نہیں ہے کھلنے کی. مجھے سچ بولنا ہے کیونکہ مجھے سچ بولنا ہے، کیونکہ اس کے علاوہ میرے پاس کوئی چوائس ہی نہیں ہے، کیونکہ سچ بولنے کے علاوہ میں کچھ اور کر ہی نہیں سکتا. تو یہ جو کیفیت ہے نا اندر سے، اس کیفیت کا نام ہے انٹرنل موٹیویشن. اور یہ جو انٹرنل موٹیویشن ہے یہ بنیادی طور آپ چھوٹی چھوٹی لینڈ مارک اچیومنٹس تو ایکسٹرنل موٹیویشن سے کر لیتے ہیں، لیکن بڑا کام کرنے کے لیے آپ کو ہمیشہ ایک انٹرنل موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اچھا، اب وہ آپ یہ کہیں گے کہ یہ آخر کیسے حاصل کی جائے؟ کیسے حاصل کی جائے؟ یہ بھی سٹیپ وائز ہوتا ہے. ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ سے ایکسٹرنل موٹیویشن ساری ودرا کر لی جائے اور آپ کو صرف انٹرنل موٹیویشن کے سر پر ہی چھوڑ دیا آپ کی پوری زندگی کا لاہے عملہ بنائیں. یہ بھی ایک طرح سے اوور ایکسپیکٹیشن ہوگی اور میں اگر آپ اجازت دیں تو بیوقوفی ہوگی. اس سلسلے میں سمجھنے کے لیے ایک بہت زبردست تھیوریٹیکل فریم ورک ہے. ایک صاحب ہیں، ان کا نام ہے ابراہم مارسلو. ابراہم مارسلو. ٹھیک ہے. ابراہم مارسلو اگر آپ کہیں بھی لکھیں گے نا نیٹ کے اوپر، اور ہمارے جو دوست ہیں سارے وہ ضرور کریں اس ایکسرسائز کو، ابراہم مارسلو لکھیں گے تو ابراہم مارسلو کی جو سب سے بڑی اچیومنٹ ہے، ویسے تو بہت سارا انہوں نے، ایک ظاہر عالم تھے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک ٹرائنگل بنائی ہے جسے کہتے ہیں ہائرارکی آف نیڈ، جس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی شخص بغیر ضرورت کے کوئی کام نہیں کرتا. اوکے. دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو بے غرض ہو کر کام کرتا ہو، کوئی نہ کوئی غرض ضرور ہوتی ہے، کوئی وجہ پیچھے ضرور کوئی غرض ہوتی ہے. نیڈ ایکچولی ہے ہائرارکی آف نیڈ. کسی نے کہا یار یہ بات تو بڑی عجیب ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگ اپنی جان دے دیتے ہیں، لوگ اب دیکھیں نا، لوگ اپنے وطن کی خاطر جان دے دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں اس میں کیا ضرورت تھی؟ تو انہوں نے اس کو ایکسپلین کرتے ہوئے کہا کہ جس وقت جو شخص اپنے فلاسافیکل لیول پر اور اپنے شعوری لیول پر اس سطح پر ہوتا ہے کہ اپنی جان دینے کو تیار ہوتا ہے، اس وقت یہ اس کی ضرورت ہوتی ہے. اس کی یہ ضرورت ہوتی ہے کہ اس نے جان دینی ہے، یعنی یہ بھی اس کی ضرورت ہے. اچھا، اگر ہمیں یہ ہائرارکی آف نیڈ سمجھ میں آ جائے گی تو ہمیں موٹیویشن والی پوری کہانی سمجھ میں آ جائے گی. آئی وش کہ میرے پاس نا بورڈ ہوتا تو میں اس کو ڈرا کرتا، لیکن آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ ایک ٹرائنگل ہے، اس کے جو نیچے والا حصہ ہے اس کے اندر انسان کی بنیادی ضرورتیں ہیں. ٹھیک ہے. روٹی، پانی، بھوک
اور اس کی حوائج ضروریہ پیشاب پخانے کا آسانی سے اخراج ہونا، اور اسی کے اندر اس کی جنسی ضروریات، ٹھیک ہے، سیکس، یہ بنیادی ضروریات ہیں۔ شروع میں انسان ان ضروریات کی تکمیل کے لیے ہاتھ پیر مار رہا ہوتا ہے، یعنی وہ بڑا آدمی بن رہا ہے یا کاروبار کر رہا ہے یا جاب لینا چاہتا ہے یا کچھ بھی کر رہا ہوتا ہے، تو وہ اپنی ان ضروریات کو پورا، اور یہ ضروریات اس کے لیے ایکسٹرنل موٹو پرووائڈ کرتی ہیں کہ یار یہ میں مزدوری کروں گا نا، شام کو مجھے 500 روپے ملیں گے، 500 روپے سے نا میں تھوڑا سا گوشت خرید کے لے کے جاؤں گا، کو میں بچوں کے لیے جاؤں گا، تھوڑے سے پیسے اکٹھے ہو جائیں گے، بچوں کی اسکول کی فیس دے دوں گا، اور یہ تو کھانا پینا، اس کے فزیکل نیڈز جو ہے نا، یعنی ہم سب کی جو حوائج ضروریہ کا پراپر طریقے سے اس کا اخراج، اور اس کے علاوہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو جنسی انسان کی ضرورت ہے، یہ اس کی پہلی نیڈ ہوتی ہے۔ اچھا، جب اس کی یہ ضروریات پوری ہو جاتی ہیں تو اچانک اب اس کی موٹیویشن کا لیول اس سے نہیں ہوتا، اب اس کی بنیاد پر وہ بڑے کام نہیں کرے گا کہ تنخواہ ملتی ہے اس کو، اب اس کی دوسری ضرورت شروع ہو جائے گی، اور وہ ہے سیفٹی، پروٹیکشن۔ وہ کہے گا یار میرا اپنا گھر ہو، میرے سر کے اوپر ایک چھت ہونی چاہیے، میری اپنی، اس میں سواری بھی آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں، سیفٹی۔ اچھا، سیفٹی کے بعد جب یہ ساری اس کی ہو جاتی ہے تو اس کا جو نیکسٹ اسٹیپ ہوتا ہے، اس کے اندر تھوڑی سی میں ترتیب اگر ادھر ادھر ہو جائے تو آپ اس کو نیٹ کے اوپر چیک کریں گے، لیکن اس کے بعد جو اگلی چیز آتی ہے وہ آتی ہے اتھارٹی۔ ٹھیک ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میرا گھر بھی ہو گیا، اب میرے اوپر کوئی اختیار بھی تو ہونا چاہیے، تو وہ اس کے لیے کام کرنا شروع کرتا ہے۔ اور اس کے بعد ایک آتا ہے سیلف اسٹیم، جس میں یہ ہے کہ اس کی جذباتی، اس کی میری کوئی حیثیت ہے، میرا ایک مقام ہے، میری کوئی کیا کہنا چاہیے، میری بات کا کوئی ایک اثر ہے، لوگ میری بات سننا چاہتے ہیں، تو آدمی اس کے لیے وہ اس کے لیے ایک تحریک کا باعث بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی کے اندر ایک چیز اور آ جاتی ہے، وہ ہے کہ اس کی ایموشنل سیٹسفیکشن، جس سے اس کے جذبات کو ایک تسکین پہنچتی ہے۔ تو یہ جیسے جیسے انسان اوپر جانا شروع ہوتا ہے، ویسے ویسے اس کے ایموشنز، اس کے لو ریلیشن شپ، لوگ اسے پیار کریں، لوگ اس کا خیال رکھیں، پھر لوگ اس کی بات مانیں، لوگ اس کی اتھارٹی ہو، 4 بندوں میں چودھری ہو، کہیں جگہ پہ لیڈر ہو، کہیں کو بڑا حکمران بن جائے، وہ چینج ہوتی رہتی ہے، اور ویسے۔ اور جب وہ آخر میں پہنچتی ہے تو آخر میں ایک خانہ ہوتا ہے جسے کہتے ہیں سیلف ایکچولائزیشن۔ اوکے، جب اس کی یہ ساری ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد وہ ایک اس لیول پر آ جاتا ہے جو وہ لیول ہے جس میں اس کی موٹیویشن ایکسٹرنل نہیں رہتی، اس کو گھر کی خاطر ضرورت نہیں رہتی، اس کو مکان بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو بڑی گاڑی کی ضرورت نہیں ہے، اس کو عہدے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو یہ نہیں چاہتا کہ 6 بندے کھڑے ہو کر کہیں کہ یہ تو بھائی ہمارا بڑا چودھری ہے۔ اس کی ضرورت صرف یہ رہ جاتی ہے جس کو ہم انگلش میں سیلف ایکچولائزیشن کہتے ہیں، اور اردو میں شاید اس کا ایک ترجمہ جو ہے وہ خود شناسی ہو، کہ جس کے اندر آدمی یہ کہتا ہے کہ میں اصل میں میرا یہ پوٹینشیل ہے، اور چونکہ میرا یہ پوٹینشیل ہے میں اچھا بن سکتا ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ میں اچھا کام کر سکتا ہوں تو میں اچھا کام کیوں نہ کروں، اور اس کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں۔ ایسی مثالیں، اور جتنے بھی بڑے لوگ آپ کو ملیں گے، آپ یاد رکھیے گا ان بڑے لوگوں کے اندر ان کی سیلف ایکچولائزیشن جو ہے، ان کی یعنی ہیرارکی آف نیڈ سیلف ایکچولائزیشن تک پہنچی ہوتی ہے۔ اوکے، جو نیچے والی تمام ضروریات ہیں یہ ان کے لیے گائیڈنگ فورس نہیں ہوتی۔ جن لوگوں کی گائیڈنگ فورس صرف نیچے والی چیزیں ہوتی ہیں وہ مشہور ہو سکتے ہیں مگر بڑے نہیں ہوتے۔ اور ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہمیں اپنے ذہن سے نکالنی چاہیے کہ مشہور ہونے کا مطلب بڑا آدمی نہیں ہے، جو آدمی بہت مشہور ہے وہ بڑا ہے، ایسا نہیں ہے، اور یہ ہمارے ذہن میں غلط فہمی آئی ہوئی ہے۔ اور ہم میں سے بھی کوئی شخص جب مشہور ہونے لگے نا تو اس کو اس بات کا یاد رکھنا چاہیے، یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے مشہور آدمیوں کے لیے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ وہ بڑے آدمی ہیں۔ بالکل صحیح، یعنی آپ ایک جگہ پر گئے، لفٹ میں دیکھ رہا ہے، میں نے آپ کو سر کہیں دیکھا ہے، میں آپ کے ساتھ ایک سیلفی بنوا لوں، تو ہمیں لگتا ہے یہ بڑا آدمی، آپ کو یہ بہت خطرہ ہے، اس لیے کہ جب آپ تو ٹی وی پر آتی ہیں نا ہمیشہ، تو جب آپ اور بن جائیں گی، بہت مشہور ہو جائیں گی، بڑے آپ یعنی سٹوریز کریں گی، تو آپ ایک جگہ جائیں گی مال میں تو آپ کو کہیں گے او ہم نے ابھی دیکھا ہے ان کو طیبہ سے، آپ سے دیکھ لیا ہے نا، تو ہمیں سب پلیز ایک سیلفی بنائیے۔ اچھا یہ ایسا، تو یہ آپ کو صرف مثال کے طور پہ میں کہہ رہا ہوں۔
تو جب ہم مشہور ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو ہمیں یہ لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ میں بڑا آدمی بڑا آدمی ہوں. مشہور کا بڑے آدمی سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے. بالکل. اور اس یہ میڈیا کے سائیڈ ایفیکٹس میں سے ایک سائیڈ ایفیکٹ یہ ہے کہ آدمی بعض اوقات بغیر کسی بڑا کام کیے بھی مشہور ہو سکتا ہے, موسٹلی ہو جاتا ہے. تو وہ پھر بہت بڑی رکاوٹ ہوتی ہے. تو ہم اپنے موضوع کی طرف واپس آتے ہیں. میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ جتنی جلدی ہو سکے نیچے والی نیڈس کو پورا کر لیا جائے, اس کے بعد دوسری والی نیڈس کو پورا کر لیا جائے, اور تیسری والی نیڈس کو پورا کر لیا جائے, اور تاکہ جلدی سے آپ ایکسٹرنل موٹیویشن سے انٹرنل موٹیویشن کی طرف شفٹ ہو جائیں. ڈاکٹر صاحب یہیں پر میں آپ کو کہوں گی کہ آپ وقفہ لیں, کیونکہ ہم نے بھی وقفے کی طرف جانا ہے, اور بریک سے واپس آ کر یہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے. یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بڑا آدمی, اور ہم بات کر رہے ہیں کہ بڑا آدمی کیسے بنا جا سکتا ہے, بڑا آدمی بننے کے لیے کیا کرنا چاہیے, اور اس میں ایک پوائنٹ ہے موٹیویشن. موٹیویشن کیسے دی جا سکتی ہے, کیسے لی جا سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب ہمیں بڑے اچھے طریقے سے بتا رہے تھے. آپ بتا رہے تھے کہ ایکسٹرنل سے انٹرنل موٹیویشن کی طرف جانا بہت ضروری ہے. یہیں سے پلیز سر کنٹینیو کیجیے. بہت بہت شکریہ. تو جسٹ ایک یاد دہانی کے لیے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں بالکل نہیں کہہ رہا کہ ایکسٹرنل موٹیویشن کی اہمیت نہیں ہے, وہ تحریک ہمیں چاہیے ہوتی ہے. اب آپ دیکھیے نا کہ ایک شخص کے گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہو تو کتنا اس کے لیے مشکل ہوگا کہ وہ اپنے بہت ہائر گول کو اچیو کرنے کے لیے اپنی توانائی کو اکٹھا کر سکتا ہو. تو لہٰذا یہ ہر انسان کی اپنی ذاتی بھی ذمہ داری ہے, اور کسی بھی معاشرے کی بھی یہ ذمہ داری ہے. اسی لیے فلاحی اسٹیٹ کا کانسیپٹ ہوتا ہے کہ لوگ اپنی بنیادی ضروریات کو جلدی سے پورا کر لیں تاکہ اس کے بعد ہائر پرپز آف لائف کی طرف جا سکیں. ٹھیک ہے نا. تو جیسے میں مارسلو آف ہرارکی کی بات کر رہا تھا, اور اسی سے ہم آپ کے اس سوال کے جواب کی طرف آئیں گے کہ لوگ اصل میں اپنے اس رستے کے درمیان سے بھٹک کے اوپر والی پیک تک کیوں نہیں پہنچ سکتے, سیلف ایکچولائزیشن, بیچ میں بے غرض کیوں نہیں ہو جاتے, ان کو وہ لمحہ کیوں نہیں آتا جن میں ان کو لگتا ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے کیونکہ مجھے یہ کام کرنا ہے, میں پھول ہوں اور مجھے کھلنا ہے. وہ میرا ایک پرانا شعر ہے کہ مسکرانا تو اس کی فطرت ہے, مسکرانا تو اس کی فطرت ہے, ہر کلی مسکرائے گی آخر. واہ واہ. مسکرانا تو اس کی فطرت ہے, ہر کلی مسکرائے گی آخر, یہ زمین جگمگائے گی آخر, روشنی مان جائے گی آخر. واو. تو یعنی وہ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے اندر ایک فطرت ہے نا کھلنے کی, ہمارا وہ کیوں نہیں پوری ہوتی. اچھا اب ذرا آپ میرے بہنوں بھائیوں کی اور دوستوں سے بھی گزارش ہے کہ پوری توجہ رکھیے گا, اور آپ تو خیر بہت ہی متوجہ ہو کے سن رہی ہیں میری بات, اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں. دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ جب انسان اپنی بنیادی ضروریات کے پیچھے پڑتا ہے تو یہ جو بنیادی ضروریات والا خانہ ہے یہ بھر جانا چاہیے. اس لیے کہ آپ کتنے کپڑے ایک وقت میں پہن سکتی ہیں. آپ کو کپڑے بہت پسند ہوں گے تمام, میری بیٹی کو بھی بہت پسند ہے, میری بیگم کو بھی بہت پسند ہے, تو وہ جو ہے اپنے کپڑے تمام بچیوں کو پسند ہوتے ہیں. تو لیکن آپ کتنے سوٹ پہن سکتی ہیں ایک وقت میں, آپ کی الماری میں کتنے سوٹ ہوں تو جن سے آپ کی یہ خواہش پوری ہو ایک وقت میں پوری ہو جائے گی. اچھا ہم کھانا کتنا کھا سکتے ہیں, ایک پلیٹ کھا لیں گے, 2 پلیٹ کھا لیں گے, بہت اب پیٹو ہے تو 3 پلیٹ, پھر آخر کیا کریں گے, بس ختم. اچھا آپ کتنے بستروں میں سو سکتی ہیں, آپ کا بہت زبردست کمفرٹیبل بستر ہے, آپ 6 بستر خرید کے کیا کریں گے, آپ کو چاہیے تو وہ 6x4 فٹ کا ایک بستر ہی چاہیے نا سونے کا. تو اصولی طور پر یہ ضروریات تو ایسے بھر جانی چاہیے, اور آدمی کو جمپ کر کے اگلے اس میں ہونا چاہیے. اور جب آگے وہ ہیپیلی میرڈ ہے, اس کے بچے ہیں, اس کو ایک اچھا انوائرمنٹ ملا ہوا ہے, تو اس کی یہ ضرورت پوری ہو جانی چاہیے. اس کے بعد اس کو تیسری سٹیپ میں چلے جانا چاہیے. اچھا وہ ایک جس دفتر میں کام کرتا ہے وہاں ان کے کچھ سبارڈینیٹس ہیں, وہ اس کی بات مانتے ہیں, اس کا احترام, تو اس کی یہ ضرورت پوری ہو چاہیے. تو بڑا آرام سے آدمی جو ہے وہ سیلف ایکچولائزیشن میں فیز پہ ہو جائے. اس کے پنجابی میں بڑا زبردست لفظ ہے کہ وہ رج جائے, رجا ہو, رجا بڑا زبردست لفظ ہے, تو وہ نا رج جائے. اور جب وہ رج جائے گا تو اب اس کے پاس سیلف ایکچولائزیشن والی فیز جس میں اس کی ساری موٹیویشن انٹرنل ہوگی وہ اس میں چلا جائے گا. لیکن جیسے آپ نے سوال کیا ہے کہ آخر آدمی اوپر پہنچتا کیوں نہیں ہے, وہ اس لیے ہوتا ہے کہ میں نے اپنے طور پر مارسلوز ہرارکی کے اندر ایک چھوٹا سا سوراخ کیا ہے. جو نیچے والا خانہ ہے اس میں بعض اوقات ہم ایک سوراخ کر دیتے ہیں. اس سوراخ کی وجہ سے وہ جب چیزیں اس کے اندر جاتی ہیں تو اس سوراخ سے نکل کر سائڈ پہ جانا شروع ہو جاتی ہیں, بھرتا نہیں ہے وہ, اور سائڈ پہ ایک بہت بڑا ایک خانہ بن جاتا ہے. اور میں نے اس خانے کا نام رکھا ہے خواہش.
اوکے. مارسلو صاحب نے اس ہیرارکی کا نام رکھا تھا ہیرارکی آف نیڈ، ضرورت. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ضرورت اور خواہش کے درمیان فرق کرنا نہیں آتا، اور بہت ساری چیزیں ہم ضرورت کے نام پر حاصل کرنے کی محنت ایکسٹرنل موٹیویشن کی بنیاد پر کر رہے ہوتے ہیں، مگر اصل میں وہ ہماری ضرورتیں نہیں ہوتی، وہ بنیادی طور پر ہماری خواہشات ہوتی ہیں. اب آپ خود دیکھیے کہ اس کھانے کو بھرے گا تو ہم اگلے کھانے میں جائیں گے نا، وہ بھرے گا تو اگلے کھانے میں جائیں گے. ہمارا پہلے والا کھانا ہی پنکچر ہو گیا ہے، اور اس کے ساتھ ایک جو بہت بڑا وہ بن گیا ہے، وہ اتنا ایکسٹینڈیبل ہے، اتنا ایکسٹینڈیبل ہے کہ جو بھی کچھ ڈالتے ہیں وہ اس میں جانا شروع ہوتا ہے. لہٰذا آپ کی کھانا کھانے کی خواہش پوری ہو گئی، لیکن آپ کی ضرورت پوری ہو گئی مگر آپ کی خواہش ہی پوری نہیں ہو رہی. لہٰذا پہلے آپ دال روٹی کھاتے تھے، اب آپ نے شہر کے سب سے قیمتی ہوٹل کے اندر جا کر کھانا تو کھانا. ڈاکٹر صاحب یہ کیسے ہم ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں کہ یہ ہماری نیڈ ہے یا یہ ہماری وش ہے؟ دیکھیں نا، یہ تو ہم خود جانتے ہیں اس بات کو نا، یہ تو خود ہم جانتے ہیں. میرے خیال میں اس کو ڈسٹنگوش کرنے کا سمپل طریقہ ہے، اگر آپ اس سے آگے ہی نہیں بڑھ رہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ خواہشات میں پھنسے ہوئے ہیں، کیونکہ ضروریات کے والے سٹیپ سے تو آپ کو گزر جانا چاہیے. اب میری بات سمجھ رہی ہیں؟ اچھا، اب وہ خواہشات والا کھانا، مجھے ایک سٹوری یاد آئی. یہ میں نے ایک جو ہے ہماری پرانی جو ہماری سب کانٹیننٹ کی متھ ہے، اس میں سے ایک متھ تھی. اور جو متھ ہوتا ہے نا، اٹ از ناٹ ٹروتھ بٹ اٹ ہیز سم ٹروتھ، جیسے متھ کے بارے میں یہ کہتے ہیں. تو اس میں ایک بادشاہ تھا، تو اس بادشاہ نے یہ کہا کہ میرے دربار کے اندر جو بھی آئے گا اور وہ جو مانگے گا میں اس کو دوں گا. تو ایک فقیر نے کہا کہ بابا اتنا بڑا بادشاہ اتنا بڑا دعویٰ مت کرو کہ میں جو بھی آؤں گا تو دوں گا. اس نے کہا نہیں، میں یہ دعویٰ کروں گا، میں تو دوں گا. اس نے کہا میں آپ کو پھر کہتا ہوں کہ آپ یہ دعویٰ مت کریں کہ میں جو بھی شخص آئے گا میں اس کی خواہش کو پورا کر سکتا ہوں. اس نے کہا نہیں، میں دعویٰ کرتا ہوں کہ میں اس خواہش کو پورا کر سکتا ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے، تو یہ ایک پیالہ ہے، اس پیالے میں آپ جو کچھ ڈالنا چاہو ڈال دو. تو اس نے کہا کیا مانگتا ہے اس کو؟ اس نے کہا جو بھی ڈال دو، آٹا ڈال دو، گوہی ڈال. اس نے کہا تم نے میری توہین کی ہے، میں ایک بادشاہ ہوں، میں اس میں سونا اور زیورات ڈالوں گا. اس نے کہا پھر ڈال دو، لیکن شرط یہ ہے کہ میں جاؤں گا تب جب یہ بھر جائے. تو اس نے کہا یہ کیا بات ہے؟ تو اس نے سونا ڈالا تو وہ پھر بھی نہیں بھرا، اس نے کچھ اور ڈالا وہ پھر بھی نہیں بھرا، پھر اس نے ہیرے جوہرات ڈالے وہ پھر بھی نہ بھرا. اب وہ تھوڑی پریشانی ہونے لگی، وہ ڈالیں تو آگے بھرے ہی نہ. وہ میں نے جیسے بتایا کہ ایک متھ ہے، myth may not be true but it has a truth in it. اس نے جلدی سے اپنے بادشاہوں کا کہ میری وزیروں کو مشیروں کو کہا کہ یہ تو میری بے عزتی کی بات ہے. تو اس نے پورے خزانے خالی، اب وہ جو بھی ڈالتے جاتے تھے تو وہ بھرتا نہیں تھا. تو ایک وقت آیا تو اس نے کہا کہ میں معافی مانگتا ہوں، واقعی میں نہیں کر سکتا تھا. یہ پیالہ کیا ہے؟ تو اس فقیر نے کہا یہ خواہشات کا پیالہ ہے، اوکے، اور یہ میں نے ایک انسانی کھوپڑی سے بنایا ہے. تو جو خواہشات ہیں نا، ان کی تو صفت یہ ہے جو پوری نہ ہو. دیکھیں ضرورت اور آپ نے پوچھا تھا دونوں میں کیا فرق کر سکتے ہیں. ضرورت تو پوری ہو جاتی ہے، خواہش کی ڈیفینیشن ہی یہ ہے کہ جو پوری نہ ہو. جیسے فرض کریں آپ کی خواہش ہے کہ آپ کے پاس 100 روپیہ ہو، تو جس وقت آپ کے پاس 90 روپے ہوں گے نا، آپ کی خواہش 1000 کی ہو جائے گی. 1000 کی. اور جب آپ کے پاس 990 ہو جائیں گے تو آپ کی خواہش 1,00,000 کی ہو جائے گی. تو میں بات کو ہم ختم کر لیں، مجھے پتہ نہیں میرے پاس کتنا وقت ہے. جب ہم اپنی ان خواہشات کے چکر سے نہیں نکلتے تو ہم اوپر موو نہیں کرتے. ٹھیک ہے. لہٰذا ہر وہ شخص جو، جیسے ہمارے پہلے پروگرام کا ہم نے جیسے شروع کیا تھا، بڑا آدمی بننا چاہتا ہے، اور بڑا آدمی بننے کی وہ 5 باتیں جو آپ نے بہت خوبصورتی سے آج ریکیپ کیا ہے، وہاں تک پہنچنا چاہتا ہے، اور اس کو اس بات کا اندیشہ ہے کہ میں رستے میں کہیں رک نہ جاؤں، تو اس کے لیے یہ پیغام ہے کہ رستے میں رکنے کی سب سے بڑی رکاوٹ، سب سے بڑی بیڑی آپ کے پیروں کی، اور سب سے مضبوط ہتھکڑی آپ کے ہاتھوں کی، اور سب سے بڑی آپ کی آنکھوں کے سامنے جو پردہ ہے، اور آپ کی جو کانوں کے اندر جو سیسا پگھلا ہوا پڑا ہوا ہے، وہ آپ کی خواہشات ہے. جو شخص اپنی خواہشات کا غلام ہو گیا، وہ بنیادی طور پر اس راستے کا مسافر نہیں ہے. وہ یہ بات بھول جائے کہ وہ بڑا آدمی بن کر اس دنیا سے جا سکتا ہے. ہاں، وہ خوشحال آدمی بن کے جا سکتا ہے، وہ امیر آدمی بن کے جا سکتا ہے، وہ ایک بہت بڑا عہدیدار بن کے جا سکتا ہے، وہ کسی جگہ کا زمینوں کا مالک بن کے جا سکتا ہے، لیکن بڑا آدمی بن کے نہیں جا سکتا.
آپ نے بہت ہی اچھے طریقے سے بتایا یہ بات، مطلب میں بھی کبھی کبھی سوچتی تھی اور آڈینس بھی ہماری سوچتی ہے. ہم نے یہ سیکھا کہ ضرورت اور خواہش میں کیا فرق ہوتا ہے. ضرورت وہ جو پوری ہو جاتی ہے اور خواہش وہ جو پوری نہیں ہوتی ہے. ہم بات کریں ڈاکٹر صاحب موٹیویشن کے حوالے سے، تو میرے دماغ میں یہ سوال آ رہا ہے کہ میں آپ سے پوچھوں کہ موٹیویشن لینی چاہیے یا پھر موٹیویشن مطلب کہاں سے ملتی ہے آپ کو؟ اپنے فرینڈ سے ملتی ہے، اپنی فیملی سے ملتی ہے، ٹیچر سے ملتی ہے؟ کہاں سے آپ موٹیویٹ ہوتے ہیں؟ جیسے کہ ہم نے ابھی تک ڈسکس کیا اور پچھلے پروگرام سے بھی ڈسکس کیا، اصل موٹیویشن تو آپ کی اپنی انٹرنل موٹیویشن ہے، سیلف جو موٹیویشن. آپ کی اپنی ایک سمجھ کی بنیاد پر اور آپ کے ہائر پرپز آف لائف کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے اندر سے آتی ہے. لیکن جیسے میں آج بھی بہت دفعہ میں نے یہ فکرہ دہرایا ہے کہ ہم ایکسٹرنل موٹیویشن کو، کیونکہ ہم کمزور ہیں بنیادی طور پر، ہم ایکسٹرنل موٹیویشن کو اسٹریٹ اوے نگلیکٹ نہیں کر سکتے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایکسٹرنل موٹیویشن کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. تو اس سلسلے میں جو گائیڈ لائن ہے وہ یہ ہے کہ وہ تمام لوگ جو بڑا آدمی بننے کے راستے میں ہیں وہ اپنی ایکسٹرنل موٹیویشن کے لیے دو باتوں کا خیال رکھیں. ٹھیک ہے. ایک تو اپنی کمپنی کا خیال رکھیں. وہ پرانی بات ہے نا، اسکول میں کہتے تھے اے مین از نون بائی دی کمپنی ہی کیپس، کہ جس قسم کے ہمارے دوست احباب ہوں گے انہی سے پتہ لگے گا کہ ہم کیسے ہیں. اور کسی نے کہا مجھے کسی شخص کے دوستوں کے بارے میں بتا دو تو میں بتا دوں گا کہ وہ کیسا شخص ہے. ٹھیک ہے. تو ایکسٹرنل موٹیویشن کے لیے تو ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ ہوں جن کی طرف سے فلو آپ کی طرف آتا ہو، یعنی وہ اپنے مزاج کے اعتبار سے، اپنی ایموشنل سٹیٹس کے اعتبار سے، اپنے اسپرچول سٹیٹس کے اعتبار سے آپ سے بڑے ہوں. ٹھیک ہے. دیکھیں نا، اگر ہم ایسے لوگوں کے ساتھ ہوں گے جو ہم سے نہیں، ان کے ساتھ بھی رہنا ضروری ہے کسی پرپز کے لیے، کیونکہ آپ لینے والا ہاتھ بھی ہو سکتے ہیں، دینے والا ہاتھ بھی ہو سکتا ہے آپ ان کے لیے وہ بندے ہوں. لیکن ہمیں اپنی گروتھ کے لیے ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ رابطہ رکھنا چاہیے کہ جن کی طرف سے بہہ کر ہمارے پاس یہ محبت والا پانی آ رہا ہے. ٹھیک ہے. ایک تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہمیں اپنی کمپنی کا خیال رکھنا چاہیے. اور خاص طور پہ ہمارے ینگ لوگ جو دیکھ رہے ہیں، آپ ضرور دیکھیے کہ 24 گھنٹے میں آپ کا وقت کن لوگوں کے ساتھ زیادہ گزرتا ہے. ان لوگوں کے ساتھ گزرتا ہے جو آپ کو پازیٹیولی موٹیویٹ کرتے ہیں، یا ان لوگوں کے ساتھ گزرتا ہے جو آپ کو ڈی موٹیویٹ یا نیگیٹیولی موٹیویٹ کرتے ہیں. ایک تو یہ بات ہے، اور دوسری میرا خیال وقت ختم ہونے والا ہے. اور دوسری اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنا کوئی مینٹور تلاش کریں. مینٹور بہت ہی زبردست لفظ ہے. اس کے لیے لفظ آپ مرشد کہہ سکتے ہیں، پیر کہہ سکتے ہیں، اتالیق کہہ سکتے ہیں، لیکن مجھے جو اس کا زبردست لگتا ہے نا، وہ لگتا ہے دوست. یعنی وہ دوست میں وہ تمام خوبیاں ہوتی ہیں جو کہ بنیادی طور پہ وہ ایک ایسا شخص جو آپ سے محبت کرتا ہو بہت زیادہ، آپ کا بہت زیادہ خیر خواہ ہو، لیکن سب سے بڑی اس میں ایک خوبی ہونی چاہیے محبت کے سے بھی بڑھ کر، وہ آپ کے بارے میں ججمنٹل نہ ہو. اوکے. یعنی میں جب آپ سے کوئی بات کروں، آپ کہیں اوئے میں سر کو تو یہ سمجھتی تھی، اوئے یہ ان کے بارے میں تو میرے زیر آئے تھے، یہ نکلے بیچ میں سے. یعنی مجھے یہ ڈر نہ ہو کہ آپ کے میرے بارے میں آپ کو رائے بنا لیں گے کہ یہ تو برا آدمی تھا. آپ کہیں گے ہاں ان سے یہ برا کام ہوا، لیکن آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ برا آدمی ہے. تو یہ دو کام کیجئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ کنٹینیوس آپ کو ایکسٹرنل. لیکن میں پھر دوبارہ کہوں گا، اگر 100 میں سے موٹیویشن کو آپ نے نمبر دینے ہیں تو صرف 10 نمبر ہیں ایکسٹرنل موٹیویشن کے. ایکسٹرنل موٹیویشن کے سارے پر کتنی دیر چلیں گے؟ اگر آپ کی ٹانگیں نہیں ہیں بیساکھیوں کے سر پہ، کتنی دیر کیٹو کو سر کریں گے؟ آپ اپنی ٹانگوں پر ہی چلنا پڑے گا. اور وہ اپنی ٹانگیں جو ہیں وہ ہے انٹرنل موٹیویشن. اندر سے ایک آگ اندر ہونی چاہیے، آپ کے اندر ایک جذبہ ہونا چاہیے. آپ کو کسی اور کی موٹیویشن کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. سہارے کے لیے ضرورت ہے کبھی کبھی، لیکن یہ ہے کہ اصل وہ جو آپ کو بڑا آدمی بنائے گی وہ آپ کے اندر کی ایک آگ ہے، ایک اندر کی جگہ. ٹھیک ہے. ایکسٹرنلی آپ اینڈ پہ کوئی نوجوانوں کو یا ہر وہ انسان جو موٹیویشن چاہتا ہے، موٹیویٹڈ رہنا چاہتا ہے، اس کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہوں تو؟ جی وہ بالکل. اور اب ایک بات اور بھی بھول رہی ہیں کہ آخر میں ہم نے ایک غزل بھی سنی ہے. نہیں ابھی تو ہم اختتام کی طرف نہیں جا رہے. اچھا. جی تو دیکھیے، جو ہمارے جتنے بھی نوجوان ہیں، اور دوسرا میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بات صرف نوجوانوں کے لیے نہیں ہے، اس کے لیے کوئی ایج بھی نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی ایج نہیں ہے. وہ ایک گانا ہے ویسے تو، لیکن آخر اس میں بھی ایک بڑی زبردست شاعری ہوتی ہے کہ زندگی پیار کی 2-4 گھڑی ہوتی ہے، اوکے، چاہے تھوڑی بھی ہو یہ عمر بڑی ہوتی ہے. واہ واہ. تو اچھا ہونے کے لیے آپ کچھ لمحوں کے لیے بھی اچھے ہیں تو اچھا ہونے کی تو اپنی ایک اچھائی ہے نا. خوشبو تو خوشبو ہے، چاہے تھوڑی دیر کے لیے ہو چاہے زیادہ دیر کے لیے ہو. تو اس لیے یہ صرف نوجوانوں کے لیے نہیں ہے، یہ ہم سب کے لیے ہے. اور بچوں کو ہمارے کیریکولم کا یہ حصہ ہونا چاہیے جس میں بچوں کو بتا سکیں
کہ دیکھیے آپ صرف ایک اور جاندار نہیں ہیں جیسے کہ کائنات میں اور جاندار ہیں. آپ ان سے مختلف ہیں. آپ انسان ہیں جس کے پاس ٹریجر ہے میموری کا اور جس کے پاس ایک زبردست پوٹینشیل ہے امیجینیشن کا. آپ ان دونوں کو ملا کر آپ کے اندر جو بڑا ہونے کا بیج چھپا ہوا ہے اس کی آپ نے آبیاری کرنی ہے. تو اس کو تلاش کیجئے کہ آپ کے اندر کس چیز کا درخت ہے. دیکھیے نا, آپ کبھی آم کی گٹلی کو دیکھیے اور جس شخص نے کبھی درخت نہ دیکھا ہو, تھیوریٹیکلی میں کہہ رہا ہوں, اسے کہیں کہ یہ اس کے اندر ایک درخت ہے جس کے اوپر 10,000 آم ہر سیزن میں لگا کریں گے, تو کہے گا یہ تو بڑی بیوقوفانہ, یہ کیسے ہو سکتا ہے اس چھوٹی سی ڈبی کے اندر. نہیں مانے گا. تو میں اور آپ وہ چھوٹی سی گٹلی ہیں جس کے اندر وہ پوٹینشیل موجود ہے. میں یہ بہت دل کی گہرائیوں سے اس بات کا پہ کنونسڈ ہوں کہ سوائے نبی بننے کے, جو کہ اللہ تعالیٰ خود سلیکٹ کرتے ہیں, اور اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کوئی اور نبی نہیں آئے گا, آپ تو خاتم النبیین ہیں. یعنی نبوت کے درجے کے علاوہ جتنے بھی درجے انسانوں نے اس دنیا میں اچیو کیے ہیں اس کا پوٹینشیل آپ میں, مجھ میں, ہمارے دیکھنے والوں میں, اور جو دنیا کے انسان آئے تھے اور جو قیامت تک آئیں گے ان سب کے اندر موجود ہے. یہ سب کے سب وہ سب کچھ بن سکتے ہیں جو کہ آئنسٹائن بنا تھا, اور جو جنید بغدادی بنے تھے, اور جس نے پینسلین دریافت کی تھی وہ بنا تھا, اور جو بھی دنیا میں کسی نے بڑا کام کیا وہ پوٹینشیل موجود ہے. تو آپ آخر میں آپ کہہ رہی ہیں کہ میں پیغام دوں, تو ہم سب کے لیے پیغام ہے, اور سب سے بڑا یہ میرے لیے پیغام ہے. آپ سارے کہتے ہیں, وہ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے آئینہ ہے. تو میں آپ کے آئینے کے تھرو اپنے آپ کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ تمہارے اندر جاوید اقبال ایک پوٹینشیل موجود ہے, جس پوٹینشیل کے ذریعے سے جب تم اس دنیا سے چلے بھی جاؤ گے تو تم اپنے اندر اس فیض کو جاری رکھ سکتے ہو, تمہاری وجہ سے لوگوں کو فائدہ ہو سکتا ہے. اور یہ بات ہر اس شخص کے لیے ہے جو اس دنیا میں آیا ہے. ہمیں اس پوٹینشیل کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے. اس کے لیے یہ ساری جو تھیوریٹیکل فریم ورک ہم نے آپ ساتھ شیئر کیا ہے اس کو فالو کرنا چاہیے, اور آخر میں پھر اللہ سے فضل بھی مانگنا چاہیے, کیونکہ ہم جو کچھ کریں وہ ایک پرانی بات ہے میاں محمد بخش صاحب کی, بہت دفعہ آپ نے سنی ہوگی لیکن ہر دفعہ وہ نئی ہوتی ہے کہ مالی دا کم پانی دینا پر مشکاں پاوے. مالی دا کم پانی دینا پر مشکاں پاوے, مالک دا کم پھل پھل لاؤنا لاوے یا نہ لاوے. تو ہمارے ذمے تو یہ ہے کہ ہم اپنے پوٹینشیل کو لے کر بیسٹ آف آر ایبلٹی اس کو کلٹیویٹ کریں. باقی اس میں سے جو رزلٹ نکلے گا وہ خدا کے اختیار میں ہے, وہ ہمارے مقدر میں بھاگ میں ہوگا, تو ہم اپنی زندگی میں بھی اس کے پھل کھا سکتے ہیں اور بعد میں بھی کھا سکتے ہیں. بالکل ڈاکٹر صاحب, بہت اچھی باتیں آپ کرتے ہیں, اور وی آر ریئلی ویری لکی کہ آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. تو ہم ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہوں اور آپ کا شاعری میں بھی بہت نام ہو تو ہم آپ سے کچھ سنیں نا. تو میں نے یہ سوچا ہے کہ ہر پروگرام کا جو اینڈ ہے وہ آپ کی کسی غزل یا نظم سے ہوگا. تو سر کائنڈلی آپ سنائیں. تو آج میں آپ کو ایک غزل سناتا ہوں. جی. ملتا کسی کو دشت میں سایہ کبھی نہیں, ملتا کسی کو دشت میں سایہ کبھی نہیں, جس وقت جس نے آنا ہو آیا کبھی نہیں. ملتا کسی کو دشت میں سایہ کبھی نہیں, جس وقت جس نے آنا ہو آیا کبھی نہیں. کرتا ہوں میں بھی کار زمانہ ضرورتاً, کرتا ہوں میں بھی کار زمانہ ضرورتاً, لیکن یہ مشغلہ مجھے بھایا کبھی نہیں. دل نے کبھی شعور کی بے حرمتی نہ کی, دل نے کبھی شعور کی بے حرمتی نہ کی, اور عقل نے بھی دل کو ستایا کبھی نہیں. میں کیا کروں کہ ذہن میں آتا ہے وہ سوال جو دوسروں کے ذہن میں آیا کبھی نہیں. حالات بس میں ہو گئے لیکن مزاج نے, حالات وہ ہیرارکی آف نیڈ میں اوپر جانا شروع ہو گئے نا, حالات بس میں ہو گئے لیکن مزاج نے اس دور بے بسی کو بھلایا کبھی نہیں. یہ اور بات ہے کہ میں جاتا ضرور ہوں لیکن کسی نے مجھ کو بلایا کبھی نہیں. واہ 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 واہ. اور آخری شعر یہ ہے کہ اس کو نہیں ہے شوق کسی اہتمام کا, اس کو نہیں ہے شوق کسی اہتمام کا,
میں نے بھی اپنے گھر کو سجایا کبھی نہیں. زبردست زبردست، بہت ویری شکریہ، نائس، بہت تھینک یو بہت سو شکریہ. مچ سر. آپ نے اتنی اچھی غزل ہمیں سنائی اور آج کے پروگرام سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے ڈاکٹر صاحب سے. انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے موٹیویٹ رہا جا سکتا ہے، کس طریقے سے راستے کی جو پریشانیاں ہیں ان سے گھبرانا نہیں ہے اور بس چلتے رہنا ہے، موٹیویٹڈ رہنا ہے. امید کرتی ہوں کہ مزید بھی آپ کو سیکھنے کا موقع ملے گا کیونکہ یہ سلسلہ جاری ہے، بڑا آدمی کیسے بنا جا سکتا ہے. نیکسٹ پروگرام میں بھی ہم بتائیں گے آپ کو کہ آخر اور کون کون سے طریقے ہیں جس کے ذریعے آپ بڑا آدمی بن سکتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. اللہ حافظ.